सऊद अलमसीह के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ों, हम अपने तीसरे मकसद की जानिब बढ़ते हैं। तो सऊद अलमसीह का तीसरा अहम मकसद शुहदा को खुशामदीद कहना, यानी यीशु अलमसीह शुहदा को खुशामदीद कहने के लिए आसमान पर तशरीफ़ ले गए। अमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 54 से 56 आयत के अंदर हम मसीह के एक शहीद को देखते हैं। जब कोई मसीह का दयानतदार खादिम, उसका शागिर्द मसीह कहलाए जाने या किसी मसीही सरगर्मी में हिस्सा लेने के बायस, मसीह की गवाही देने के बायस दुनिया में इज़ा उठाता है, दुख उठाता है, दुख पाता है, मुसीबतें झेलता है, हर तरह का जुल्म मेरे अजीज़ों बर्दाश्त करता है, हत्ता कि अपने खून का कीमती नजराना भी पेश कर देता है और उसका बदन लहू लहू जख्मी हालत में बेहुरमत किया जाता है, लेकिन उस शहीद की रूह आसमानी फरिश्तों के प्रोटोकॉल में आलमे बाला तक पहुंचाई जाती है। स्तिफनस शहीद के वाक़े के अंदर हम इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। यीशु मसीह फिर तख्त से दराज होकर खुद बाबे फिरदौस पर, फिरदौस के दरवाजे पर शहीद का इस्तकबाल करते हैं। हालेलुया। मसीहा ऐलान करते, मसीहा बगलगीर होते और शहीद को आसमान में खुशामदीद कहते हैं कि आए मेरे अजीज शहीद, आए मेरे अजीज फर्जंद, मैं तुझे आसमान में, मैं तुझे फिरदौस में खुशामदीद कहता हूँ, मैं तुझे अपनी बादशाही में खुशामदीद कहता हूँ। तू गालिब आया है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ तख्त नशीं करूँगा, जैसे मैं गालिब आकर बाप के साथ तख्त नशीं हुआ हूँ। हालेलुया। ये मेरे अजीज़ों तीसरा मकसद था सऊद अलमसीह का। चौथा मकसद कलीसिया पर रूहुल कुद्स को नाजिल करने के लिए। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 7वीं आयत के अंदर आपको ये मकसद भी बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब से लेकर 16वें बाब की 15वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ खूबियाँ और खुसूसियात बयान की हैं, लेकिन 16वें बाब की 7वीं आयत के अंदर खसूसन अपने सऊद का मकसद नज़ूले रूह पाक बताया है और बताया है कि किस तरह वो मददगार कलीसिया के साथ साथ होगा, कैसे वो अपनी कुदरत और कुव्वत से कलीसिया को मामूर करेगा। जैसे यीशु शागिर्दों के साथ साथ था, वो उन्हें तसल्ली देता था और हर मुश्किल घड़ी के अंदर वो मददगार बन जाता था, हादी और रहनुमा बनकर वो उनकी रहनुमाई करता रहा। इसी तरह रूहुल कुद्स कलीसिया का मददगार है, ये इलाही वकील है, ये कलीसिया का तशफ़ी दहिंदा है, कलीसिया की कुव्वत का लिबास है। अमाल की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर हम मसीहा के इस अजीम वादे की तकमील को पूरा होते हुए देखते हैं, जब पेंतिकोस्त के रोज कलीसिया पर यह लामहदूद कुव्वत नाजिल हुई और उस रोज मसीहा ने कलीसिया पर अपने कामिल, अकील, कुद्दूस, लतीफ, नूरानी, उस्तवार, गूनागू, बेबंद, जूद हरकत, फसीह, शाफे, बेऐब, बेनक्स, मुहिब, तेज फहम, मोहसिन, ईमान दोस्त, मुतमईन, बीनशे कुल, कदीर और मुहाफिज रूह को नाजिल फरमा दिया। हालेलुया। जिससे कलीसिया रूह से मामूर, कुव्वत से मुलब्बस, खूबसूरत जिंदगी की वारस, फाते, पुरकशिश और रूहानी फलों से एक मामूर जमात बन गई। ये जमीन पर मसीह की खूबियां जाहिर करने वाली जमात बन गई, ये कुव्वत से भरपूर जमात बन गई। हमें हमेशा रूहानी इस रूह की भूख और प्यास को अपने अंदर बेदार रखना चाहिए, ताकि रूह हक हमारी जिंदगियों के अंदर अपनी आबयारी, अपनी मामूरी को इसी तौर से जारी और सारी रखे। यूं मसीहा का ये मकसद
ہمارے وسیلہ سے ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ پانچواں مقصد میرے عزیزو، سب چیزوں کو معمور کرنے کے لیے۔ یسوع المسیح سب چیزوں کو معمور کرنے کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے۔ افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ میرے عزیزو، افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر معمور کرنے کے لیے جو لفظ، یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ پلیرو ہے۔ پلیرو کے معنی ہے لبالب بھرنا، سیر کر دینا، ٹو کمپلیٹ، ٹو فلفل۔ یعنی یسوع المسیح کلیسیا کو معمور کرنے والا ہے، وہ بھرنے والا ہے، وہ ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر پولس رسول مسیحا کی یکسانیت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جب وہ بشریت میں دکھ اٹھا کر، موت سہ کر عالم ارواح میں اترا، تب بھی اس نے قیدی روحوں کو آزادی اور انعامات سے معمور کیا۔ ایسے ہی وہ آسمان پر اپنی کلیسیا کو ہر ضروری نعمت سے معمور کرنے کے لیے آسمان پر موجود ہے۔ وہ آج، کل، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس کی یکسانیت کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب وہ مجسم ہو کر اپنے شاگردوں کے ہمراہ زمین پر تھا تو بھی وہ اپنے لوگوں کو اپنی معموری سے سیر کیا کرتا تھا، بھر دیا کرتا تھا، معمور کیا کرتا تھا۔ اس کی گواہی یوحنا رسول اپنی ہی انجیل کے 1 باب کے 16ویں آیت میں دیتے ہیں کہ اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، اسی کی معموری میں سے، یسوع مسیح کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ جب وہ مصلوب ہو کر نیچے کے علاقے میں اترا، وہاں بھی اس کی معموری جاری و ساری رہی، حتیٰ کہ جب وہ عالم بالا پر صعود فرما گیا تب بھی وہی سب چیزوں کو معمور کرتا ہے۔ مسیح کی ذات میں شفا ہے، نجات ہے، بحالی، قدرت، برکت اور تحفظ ہے۔ معموری ہی معموری ہے، معموری ہی معموری ہے۔ وہی اپنی جلال کی دولت اور فضل کے خزانوں سے کلیسیا کو معمور کرتا ہے۔ وہ کلیسیا کو روح القدس سے معمور کرتا ہے، وہ کلیسیا کو کلام سے معمور کرتا ہے، وہ کلیسیا کو روحانی نعمتوں اور پھلوں سے معمور کرتا ہے، وہ کلیسیا کو اپنے خدمت گاروں سے معمور کرتا ہے، وہ اگاپے محبت، صلح اور روح کی یگانگی سے معمور کرتا ہے، وہ کلیسیا کو پاکیزگی سے معمور کرتا ہے، وہ گواہی دینے، کلام سنانے کی دلیری سے معمور کرتا ہے، جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ ہاللیلویہ۔ وہ سب چیزوں کو معمور کرنے کے لیے آسمان پر چڑھ گیا۔ چھٹا مقصد، مستقبل پر اختیار رکھنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع المسیح مستقبل پر، آنے والے دور پر، استقبال کی چیزوں پر اختیار رکھنے کے لیے آسمان پر چلا گیا۔ مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مسیحا آسمان پر تشریف لے گئے۔ مکاشفہ کی کتاب کا 5واں باب ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ آسمان پر ایک 7 مہروں والا تمار موجود ہے۔ اس تمار میں مستقبل کے متعلق، آنے والے دور کے متعلق تمام معلومات سیلڈ ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، درج ہیں اس کے اندر۔ یہ مستقبل کا تمار تھا۔ کوئی اس تمار کو لینے، اس کی مہروں کو توڑنے اور اس پر نظر کرنے کے لائق نہیں تھا۔ آخر ایک آیا ہے، اپنا لہو لے کر آیا ہے، کفارہ دے کر آیا ہے، خدا کا پسندیدہ بیٹا آیا ہے۔ اس نے اس کتاب کو نہ صرف لیا بلکہ اس کی مہروں کو بھی کھول دیا اور اس کا مکاشفہ یوحنا عارف کی معرفت کلیسیا کو بھی دے دیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے مستقبل کا یہ تمار اپنے ہاتھ میں لیا۔ مستقبل کا تمار مسیحا کے ہاتھ کے اندر ہونا، یہ اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے کہ اب جو مستقبل ہے وہ میرے مسیحا کے
ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ آمین۔ مستقبل کا یہ تمہار مسیحا کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب اس کا غلبہ ہے۔ مسیحا غالب آیا ہے، اس نے تمہار کو حاصل کیا ہے۔ یہ تمہار میرے عزیزو ایک بند تمہار تھا۔ مستقبل انسانی فہم سے، انسانی ادراک سے، انسانی ذہن سے بعید تھا، لیکن مسیحا کے غالب آنے اور صعود فرمانے کی بدولت تمہار کو حاصل کر لینے سے ہم کلیسیا اب اپنے مستقبل سے ناواقف نہیں ہے۔ ہالےلویا۔ کلیسیا نہ صرف اپنے انجام سے واقف ہے بلکہ اپنے ستانے والوں کے انجام سے بھی واقف ہے۔ کلیسیا ابلیس اور اس کی فوجوں کے انجام سے بھی واقف ہے۔ کلیسیا موت اور دنیا کے حاکموں اور فوجی سرداروں کے مستقبل سے بھی پوری طرح آگاہ اور واقف ہے۔ مسیحا کے ہاتھ میں مستقبل کا یہ تمہار واضح کرتا ہے کہ مسیحا ہی ابدیت کا باپ، آخرت کا مختار اور استقبال کی چیزوں کو ترتیب دینے والا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی جس کے ہاتھ میں مستقبل ہے، اگر ہم اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے دیں تو ہمارا مستقبل پھر کیا ہی شاندار اور پرجلال ہوگا۔ اور غزل کی کتاب کے اندر کلیسیا مسیح کا گیت گاتی ہوئی، نغمہ گاتی ہوئی اس کے ہاتھوں کے متعلق یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں۔ یہ بادشاہت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ سونے کے حلقے بڑے خزانے کو ظاہر کرتے ہیں جو میرے مسیحا کے ہاتھ میں ہیں، جس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیاں ان قیمتی ہاتھوں میں، بیش قیمت ہاتھوں میں دے دیں گے تو وہ ہمیں بھی قیمتی بنا دے گا اور ہمارے مستقبل کو بھی وہ قیمتی بنا دے گا۔ ہالےلویا۔ 7ویں مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7واں مقصد کلیسیا کو آسمان پر منتقل کرنا۔ کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے یسوع المسیح صعود فرما گئے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 2 اور 3 آیت۔ اس حوالے کے اندر یسوع المسیح کے صعود کا مقصد آسمان میں اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے جگہ تیار کرنا بتایا گیا ہے۔ وہ ہمارے مختار اور وکیل کی حیثیت سے ہماری آسمانی ملکیت اور ابدی میراث کی فراہمی اور تیاری کے لیے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ وہ اپنی کلیسیا، اپنی دلہن کو سب کچھ مہیا کرنے کے لیے مستقل قیام گاہ اور بہترین آسمانی انصرام کی فراہمی کے لیے آسمان پر چلا گیا۔ آسمان پر کلیسیا کی خوشحالی اور بہبود کا انحصار اس بات پر ہے کہ مسیحا پہلے ہی وہاں پر موجود ہے۔ ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آسمان کیسا ہے، آسمان پر کیا ہوگا۔ ارے جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پر یسوع ہے وہاں پر ہمیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ جہاں پر یسوع ہے وہاں پر کامل تسلی ہے، اطمینان ہے اور بحالی ہے۔ ہالےلویا۔ جہاں مسیحا خود موجود ہو، جس جگہ کو وہ خود تیار کرے، وہ جگہ کیسی خوبصورت، کیسی آراستہ اور پیراستہ ہوگی میرے عزیزو۔ اس حوالے میں مسیحا نے کلیسیا کو ایک مستقل سکونت گاہ کی، مکان کی نوید سنائی ہے۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، خیمے نہیں ہیں، ٹینٹ نہیں ہیں۔ خیمے کی زندگی ہم نے اس زندگی میں گزارنی ہے۔ یہ خیمے کا گھر ہے، یہ مسافر پروری کا دور ہے، یہ مسافرت کا دور ہے۔ یہ کسی ہاتھ کے بنے ہوئے کسی محل کی بات نہیں ہو رہی۔ مسیحا جس کو خود تیار کر رہے ہیں، مسیحا خود جس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ کوئی ٹینٹ نہیں ہے، وہ کوئی تمبو نہیں ہے، وہ کوئی خیمہ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل سکونت گاہ، ایک مکان ہے جو ہر ایک ایماندار کے لیے ہے۔ ہالےلویا۔ اس کے ذرا ماحول پر غور کیجئے، جہاں پر یہ گھر ہوں گے، یہ آسمانی مکان ہے جہاں پر خوشحالی، پائیداری اور
دائمی اطمینان پایا جاتا ہے۔ دنیا اور یہ جسم کلیسیا کے لیے ایک سرائے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اس جہان میں گویا پردیسی اور مسافر ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں بھی رسول اس جسم کو خیمے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جب یہ گرایا جائے گا تو ہم ایسے ابدی مکانات کے اندر منتقل کیے جائیں گے جو ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی عمارت، دنیا کا کوئی بھی محل ان مکانات کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ان سے میل ہی نہیں کھاتا۔ سلیمان کا بنایا ہوا محل ہو یا شاہ جہاں کا بنایا ہوا تاج محل، ان کی شان و شوکت ان مکانات کے آگے بالکل ہیچ ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حسن ماند پڑ گیا۔ آلودگی اور ماندگی کی گرد نے رفتہ رفتہ ان عظیم الشان عمارتوں کو بوسیدگی اور خستگی سے بھر دیا، لیکن آسمانی گھر ایسے نہیں ہیں۔ وہ دائمی ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ خوبصورت ہیں۔ دنیا کی تمام تر زبانیں مل کر بھی ان کی دلکشی کا بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ انہیں کسی انجینئر، کسی آرکیٹیکٹ یا کسی ماہر فنون لطیفہ کے کسی ماہر نے نہیں بنایا، بلکہ مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے ان مکانات کو خود تیار کیا ہے۔ یہ مکان ہر طرح کی روحانی آسائش سے معمور ہے۔ آفتاب صداقت کی کرنیں ان گھروں کو منور رکھتی ہیں۔ روح القدس کی عطربیز ہوائیں، پاکیزگی کی ہوائیں مسلسل ان گھروں کو مخمور رکھتی ہیں۔ یہاں ہر طرح کا روحانی اطمینان پایا جاتا ہے۔ مکانات کے باہر برے کی پرستش کرنے والی جماعت، انبیاء، آسمانی مخلوقات اور پاک فرشتے رہائش رکھتے ہیں۔ ان کے مکین ان مکانات میں رہنے والے وہ ہوں گے جو اس مسیح مصلوب پر، اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے جامے اس کے لہو میں دھوتے ہیں، اپنی کمریں باندھے رہتے اور اپنی مشلوں میں تیل جلائے رکھتے مسیحا کا انتظار کرتے ہیں۔ ان کو یسوع المسیح مبارک کہہ کر آسمان کی بادشاہی میں خوش آمدید کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو میراث تمہارے واسطے بنائے عالم سے پیشتر رکھی ہے، آؤ اس میراث میں شریک ہو جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ تو مسیحا ہمیں آسمانی مکانوں میں منتقل کرنے کے لیے صعود فرما گئے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آخری مقصد کی طرف بڑھیں گے، اور آخری مقصد، اہم ترین مقصد مسیحا کی آمد ثانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ صعود المسیح کا 8واں مقصد آمد ثانی ہے۔ مسیحی ایمان کے مطابق یسوع المسیح آمد ثانی کے 2 حصے ہیں، پوشیدہ آمد اور ظاہرہ آمد۔ میں اسے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں، ورنہ یہ صعود المسیح کے بجائے آمد ثانی کا کہیں میسج نہ بن جائے، تو مختصراً بیان کرتا چلوں کہ مسیحا کی آمد ثانی کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کی پوشیدہ آمد ہے، جسے ہم ریپچر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس آمد میں مسیحا بادلوں پر، زمین پر نہیں، بادلوں پر اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے، اور تمام تر ایماندار، مردہ اور زندہ پلک جھپکتے ہی آسمان پر چلے جائیں گے، اور مسیحا انہیں اپنے ہمراہ لے کر تیسرے آسمان پر چلا جائے گا۔ یہ پوشیدہ آمد ہے۔ اس کی دوسری آمد ظاہرہ آمد ہے۔ یہ وہ آمد ہے جو باقی دنیا کے لیے، پہلی پوشیدہ آمد اس کی کلیسیا کے لیے ہے، دوسری آمد جو ہے یہ باقی دنیا کے لیے ہے، اور پہلی آمد میں صرف کلیسیا اسے دیکھے گی، لیکن دوسری آمد کے یہ اس کی دیدنی آمد ہوگی، اور اس کے 2 بڑے مقاصد ہوں گے۔ نمبر 1، اپنے دشمنوں کو، اپنے چھیدنے والوں کو، اپنے ستانے والوں کو، ایمان نہ لانے والوں کو نیست اور نابود کرنا، انہیں کچلنا، ان پر غالب آنا، اور اس کا دوسرا اہم مقصد مسیحا کی
1000 سالہ بادشاہت کا قیام ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ مسیحا کی اس دوسری دیدنی آمد کے لیے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 27ویں آیت، جب آپ ان حوالہ جات کو ساتھ ساتھ رکھ کر مطالعہ کریں گے تو یہ بڑے خاص حوالے ہیں، اور اس کے مسیحا کی دوسری آمد جو ظاہرہ آمد ہے، دیدنی آمد ہے، یہ اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اعمال کے حوالے میں فرشتوں نے مسیح کی آمد کے متعلق ایک بڑا واضح اعلان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے حصے میں تلاوت فرمایا۔ لکھا ہے کہ جب اس کے شاگرد غور سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تب 2 فرشتے ظاہر ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ جیسے تم مسیحا کو جاتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی آتے ہوئے بھی دیکھو گے، یعنی کہ یسوع المسیح کی جس طرح صعود دیدنی طور پر ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح سے اس کے جو ظہور ہے، جو اس کی آمد ثانی ہے، جو اس کی ظاہرہ آمد ہے، وہ بھی دیدنی ہوگی اور لوگ اسے دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ فرشتے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ویسے ہی، یہ 2 الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ویسے ہی، اور کلیسیا کو مسیح کی دیدنی اور ظاہرہ آمد کے متعلق بہت باتوں کی یہ 2 الفاظ یقین دہانی کرواتے ہیں۔ نمبر 1، کوہ زیتون۔ یسوع المسیح کوہ زیتون سے آسمان پر تشریف لے گئے، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس ویسے ہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوہ زیتون پر ہی واپس تشریف لائیں گے۔ اس کا ذکر زکریا نبی کے صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 4تھی آیت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ ویسے ہی یعنی کہ دیدنی صعود اور دیدنی آمد، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 30ویں آیت، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے۔ دیدنی صعود۔ تیسرا نقطہ، ویسے ہی بادلوں کا ذکر ہے۔ اس سینیریو کے اندر، اس تصویر کے اندر بادلوں پر ذکر ہے کہ وہ بادلوں پر تم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بادلوں کے ساتھ ہی واپس آئے گا، اور مسیحا نے فرمایا تھا کہ تم بادلوں کے ساتھ ابن آدم کو آتا ہوا دیکھو گے، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 30ویں آیت، کہ تم قدرت اور جلال کے ساتھ جیسے بجلی کوند کر پورب سے پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ایسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر وہ فرشتوں کے ہمراہ، یہ فرشتے اس کی صعود کی بھی منادی کر رہے ہیں، اور یہ فرشتے اس کے آنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ متی کی انجیل 24ویں باب کی 31ویں آیت، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت کے اندر بھی ہمیں یہ اعلان ملتا ہے کہ یسوع المسیح فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا جب وہ آئے گا؟ اور جب مسیحا ظاہری طور پر آئیں گے تو اس وقت وہ اپنے مخالفوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے چھیدنے والوں کو پوری قوت اور قدرت کے ساتھ کچل کے رکھ دے گے۔ جیسے کمہار اپنے ناکارہ اور بے فائدہ برتنوں کو لوہے کے عصا کے ساتھ چکنا چور کر دیتا ہے، یوں ہی وہ اپنے دشمنوں کو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس بڑی ہلاکت کے بعد جاہ و جلال کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ازلی اور ابدی بادشاہ اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ یسوع المسیح میرے عزیزو بہت جلد آنے والا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو روح القدس سے معمور اور روح القدس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی جب وہ آئے تو اس کی بادشاہت میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ ہمیشہ
اپنے مسیحا کے ساتھ ابدی مکانوں میں رہیں اور اس کی حضوری سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں اور اس کے تخت کے سامنے اس کی پرستش کرتے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو عید سعود المسیح بہت بہت مبارک ہو۔ آمین۔